अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और आसान कर दे मेरा काम, और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे कि समझ सके मेरी बात। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान खान, प्रोग्राम सुबह अज़ीम का मेज़बान। आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी दुआ है कि हमारी हर सुबह का आगाज़ अल्लाह ताला के अज़ीम और बाबरकत नाम से हो, और हमारी हर शाम भी सुबह अज़ीम की तरह अज़मत से इख्तिताम पज़ीर हो। आमीन। नाज़रीन, इरशाद रब्बानी है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और तहक़ीक़ हमने कुरान नसीहत के लिए आसान बनाया, बस कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे। नाज़रीन, कुरान करीम बिलाशुबा किताब रुश्द व हिदायत है, मगर उसके लिए जो इससे नसीहत हासिल करना चाहता है। आइए सुनते हैं तलावत कलाम पाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। नाज़रीन, इरशाद रब्बानी है तामुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर, वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमें नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने का हुक्म दिया है। कुरान करीम हमें बताता है कि माजी में बहुत सी कौमें सिर्फ़ इसलिए हलाकत का शिकार हुई कि उन्होंने इन फ़राइज़ को छोड़ दिया। नाज़रीन, हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हर दिल अज़ीज़ प्रोग्राम सुबह अज़ीम के रूह रवां और हमारे मुस्तकिल मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूकी साहब। आप अरसा 4 दहाइयों से मुल्क के मुख्तलिफ़ जामियात में दरस व तदरीस के हवाले से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आप एक मुस्तनद इल्मी और रूहानी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। नाज़रीन, हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर यासिन मून साहब। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, बिला तवक्कुफ़ प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर के लुग़वी व इस्तिलाही मायने क्या हैं, और इसमें कौन कौन से अमूर शामिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान खान साहब। वेलकम सर। अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, ये असल में कुरान पाक की इस्तिलाह है, और अहादीस में भी ये लफ्ज़ जगह जगह इस्तेमाल हुआ है। अम्र का माना है हुक्म देना, मारूफ़ कहते हैं नेकी का, भलाई का, और नही का माने रोकना, मना करना, बास रहने की तलकीन करना, मुनकर गुनाह से, मासियत से, बुरे अमल से, बुराई से। तो अमर बिल मारूफ़ और व नही अनिल मुनकर का मतलब हुआ कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। अल्लाह ताला ने भी कलाम पाक में ये लफ्ज़ इस तरह इस्तेमाल हुआ कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। उम्मत महमदिया को सारे मखलूक में बेहतर उम्मत का ख़िताब दिया गया। उसका सबब ये बयान किया कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। और हज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया कि अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क वल इस्म मा हाका फ़ी सदरिका व करहता युतला अलैहिन नास, कि नेकी जो है वो अच्छी आदत और अच्छी खसलत है,
اور گناہ وہ ہے، برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو برا جانے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا، جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے فلیغیرہ بیدہ، تو اسے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اتنی طاقت نہیں تو زبان سے منع کرے۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو اس کو دل سے برا سمجھے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا ضعیف ترین کمزور ترین درجہ ہے۔ تو شریعت کی اصطلاح میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے لیے لفظ جو ہے وہ دعوت و ارشاد کا بھی بولا جاتا ہے، تبلیغ کا بھی بولا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جذبہ جو ہے وہ خیر خواہی ہے، بھلائی ہے، اللہ رسول کے حکم کی جو ہے پاسداری ہے، اور معاشرے کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنانا ہے۔ تو شریعت کی اصطلاح میں جو اللہ اس کے نبی نے ہمیں ایک طرز زندگی عطا کیا ہے، ہمیں ایک قانون و ضابطہ عطا کیا ہے، قرآن کی صورت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ حدیث کی صورت میں، تو اس پہ نہ صرف خود عمل کرنا بلکہ اس کے لیے اپنے گھر میں، جیسے فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا کہ نہیں روکا۔ جو گھر کا سربراہ ہے اس کی آل اولاد کے بارے میں، امام ہے مقتدیوں کے بارے میں، شیخ ہے مریدین کے بارے میں، حکمران ہے تو رعایا کے بارے میں۔ تو اس اعتبار سے اقامت دین یہ ہے امر بالمعروف، اور جو اللہ کے نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، باز رہنے کا حکم دیا ہے، کفر ہے، شرک ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، حق تلفی ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، بددیانتی ہے، وعدہ خلافی ہے، غیبت ہے، وہ ساری جتنی تفصیلات ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو اسی بات کو مخلوق تک پہنچانا کہ اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جن کاموں کا حکم دیا ہے اس طرف رہنمائی کرنا، خود بھی عمل کرنا۔ جس طرح سرکار نے فرمایا کہ میں تمہاری خوشیاں چھیننے نہیں آیا، تمہیں حقیقی خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ چلو گے، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ خلاف چلو گے، دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے، آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ جی ناظرین، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، قرآن و حکیم میں اس کے بارے میں ہمیں کیا ارشادات ملتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروفیسر یاسین مون صاحب، آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں؟ بہت شکریہ سر۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خیر الامم اور امت وسط کہا ہے۔ خیر الامم سب سے بہتر امت، فضیلت والی، افضل، اور وسط امت کا مطلب یہ ہے کہ وسط کہاں سے؟ ہر عقیدے اور اعمال کے مطابق اعمال میں اور عقیدے میں یہ متوازن ہوتے ہیں، نہ غلو کرتے ہیں، نہ افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بڑی خوبصورت آیت ہے، سورۃ آل عمران کی 110 آیت، وہاں پہ کہا گیا کہ پچھلی تمام امتوں کو ہم نے بھیجا، ان تمام امتوں میں سے تم سب سے بہترین امت ہو۔ اب خود بتا دیا کیوں بہترین ہو۔ ایک، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ گویا ثابت یہ ہوا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ سب سے بہترین کام ہے۔ اور اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بھی فرمایا تھا کہ جب حضور نے فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہمارا دین مکمل ہو چکا اور اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس میرے پیغام کو اپنے آنے والے دوستوں تک پہنچاؤ۔ اور حضور نے دوسری مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ تم نے اگر ایک آیت بھی مجھ سے سنی تو تمہارے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ تم دوسروں تک یہ پہنچاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم نے نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہی ہے، حضرت اس آیت کے اندر بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر تم نیکی کا حکم تو دیتے ہو لیکن برائی سے نہیں روکتے، پھر بھی معاشرے کے اندر وہ مقامات تمہیں نہیں مل سکتے، وہ امن نہیں مل سکتا، وہ سکون نہیں مل سکتا، وہ اطمینان نہیں مل سکتا جس کے تم خواہش کرتا ہو۔ یعنی معاشرے کو اگر تم نے بہترین بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، مقام عروج تک لے کے جانا ہے، اگر معاشرے کو تم نے سب سے بہترین بنانا ہے تو ان کے لیے یہ دونوں کام کرنے پڑیں گے کہ تم نیکی کا حکم بھی دو اور برائی سے بھی منع کرتے رہو۔
جی ناظرین، امر بالمعروف و نہی عن المنکر خدائی پروگرام ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور کتابوں کا نزول بھی فرمایا. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک فرد اور معاشرہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل پیرا ہو کر کون کون سی حسنات و برکات اپنے دامن میں سمیٹ سکتا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو ایک بندہ مومن جو ہے اس کی تو زندگی کا مقصد اور اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وجود سے مخلوق کو خیر خواہی، ہدایت اور آسانی ملتی رہے، اور مخلوق کے مسائل مشکلات اس میں کمی واقع ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو مخلوق کو زیادہ نفع دیتا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قرآن و حدیث میں جتنے بھی احکامات ملتے ہیں اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے وجود کو، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو ہر برائی سے محفوظ کریں اور ہر خیر جو ہے اپنے دامن میں سمیٹیں اور پھر اس کو آگے لے کے چلیں. جس طرح سورۃ العصر میں اللہ کریم نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جن کے دامن میں ایمان کی دولت ہے اور جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں. پھر یہیں اکتفا نہیں کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور اس خیر کو مخلوق تک پہنچاتے بھی ہیں، پھیلاتے ہیں. اور پھر چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اگر کوئی مشکلات آ جائیں، تکالیف آ جائیں، انسان کا بعض کا نفس آمادہ نہیں ہوتا نیکی کرنے کو، تو وہ اس پہ صبر کرتے ہیں، یا نیکی کو پھیلانے کے راستے میں کوئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں. جس طرح انبیاء و مرسلین کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی نبی کو اتنی اذیت جو ہے نہیں دی گئی راہ حق میں جتنی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا سب سے پہلے اپنے وجود کو ہر شر سے محفوظ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کریم فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، پہلے ہے نماز قائم کر، وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر. مطلب یہ چاروں چیزیں بیان کی، پہلے خود بھی نماز پڑھ، پھر نیکی کا حکم دے، پھر برائی سے روک، اور واصبر، اور پھر صبر بھی کر. تو اس اعتبار سے دوسری جگہ یہ بھی ارشاد ہے سورۃ الحجرات میں کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے. اللہ کے نزدیک بہت بڑی یہ زیادتی ہے، بدتمیزی ہے، برا عمل ہے کہ تم وہ کہتے پھرو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے. تو اس اعتبار سے جب انسان خیر کی بات کرتا ہے تو یقیناً اس کا اپنا وجود بھی اس سے فیض یاب ہوتا ہے، اس کا ماحول بھی، اس کا آل اولاد بھی. تو اس اعتبار سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کا مشن ہے. یہ سارے صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کا. سرکار نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، بھئی تمہیں ایک بات بھی خیر کی یاد آگے پہنچاؤ. اور بے شمار قوموں کے اللہ تعالیٰ نے زوال کا یہی سبب قرآن میں بیان کیا. قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم فرعون ہے، کہ وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو گئے اور انہوں نے اس راستے کو ترک کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ تباہی و بربادی ان کا مقدر ہو گئی. اصحاب سبت کا ذکر ہے، ہفتے کے دن جو زیادتی کرتے تھے، تو اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ ایک گروہ تو اللہ کا حکم بھی مانتا تھا اور ساتھ لوگوں کو منع بھی کرتا تھا کہ بھئی یہ مچھلی نہ پکڑو، یہ منع ہے، اس دن عبادت کرنی ہے. ایک گروہ تھا وہ اس برائی میں مبتلا تھا. تیسرا تھا وہ گنگا شیطان بنا ہوا تھا. تو جب عذاب آیا تو وہ محفوظ ہو گئے جو دونوں کام کرتے تھے، خود بھی نیکی پہ چلتے تھے، دوسرے کو بھی منع کرتے تھے. اسی طرح سرکار کی ایک حدیث بھی ہے کہ
اللہ کریم نے فرشتے کو بھیجا کسی قوم پہ عذاب نازل کرنے کے لیے، تو فرشتوں نے آ کے عرض کی مولا کہ ہم عذاب بھیجیں لیکن وہاں تو ایک بڑا نیک و صالح انسان بھی ہے، تو فرمایا پہلے اس کو آسمان پہ اٹھا کے نیچے پٹکو پھر باقیوں کو اس کے اوپر، اس لیے کہ وہ خود تو نیکی کی راہ پہ چلتا ہے لیکن دوسروں کو نیکی کی تعلیم نہیں دیتا، برائی سے نہیں روکتا، اور اس کی پیشانی پہ کبھی بل نہیں پڑتے، اللہ کی غیرت پیدا نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا انسان جس طرح اپنے بچوں کے ساتھ دیکھتا ہے کہ بچہ اگر وہ بجلی کے شوع میں انگلی دے رہا ہے تو ہم اس کو زبردستی روکتے ہیں کیونکہ نقصان ہے، وہ چھت سے جھانکتا ہے کہیں نیچے گرنے کا اندیشہ، ماں باپ اس سے منع کرتے ہیں، وہ کسی شیشی میں زہر پڑا ہوا ہے تو وہ اس کو پینا چاہتا ہے، ماں باپ روکتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح الخلق و عیال اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق با خدا کا، ہمیں جہاں جہاں کہیں بھی ایسی کمی کوتاہی نظر آئے تو ہمیں جھجکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو ایک فرض اور سعادت سمجھتے ہوئے، لیکن بات یہ کہ حکمت اور دانائی کے ساتھ، اور جہاں خیر ہو رہی ہے وہاں شاباش دیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی خیر خواہی میں تعاون کرتے رہیں اور گناہ اور زیادتی میں تعاون بھی نہ کریں بلکہ اسے منع کریں۔ بے شک ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو اور مشکلیں پیدا نہ کرو۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروفیسر یاسین مون صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ انسانی زندگی اگر اس وصف سے خالی ہو جائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے، تو اس سے کون کون سے نقصانات سے معاشرہ دوچار ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ۔ بنیادی طور پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، نیکی کا کرنے کا حکم اور برائی سے روکنے کا حکم، یہ بنیادی طور پر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر 9 مرتبہ حکم دیا گیا کہ تم اپنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور نیکی کا حکم دو، اور برائی سے دوسروں کو روکو اور خود بھی رکتے رہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں، ان کا سب سے پہلی نصیحت بڑی خوبصورت سی تھی کہ یا بنیا، اے میرے لگتے جگر، لا تشرک باللہ۔ دوسری جو نصیحت تھی وہ سب سے پہلے یہی تھی کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ گویا یہ صرف ہمارے حکم نہیں بلکہ جتنی بھی اقوام عالم موجود تھیں، انبیاء کرام، رسول، پیغمبر جتنے بھی آئے، انہوں نے سب نے یہی انداز اپنایا۔ آج کل معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے بھی تمہارا کیا اس میں، کوئی برا کام کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی رشوت کھا رہا ہے، تمہارا کیا اس میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ بڑا مشہور و معروف ہے، رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بیڑ تو۔ بنیادی طور پہ فلسفی غلط ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال یوں ہے کہ ایک جہاز جا رہا ہے، بحری جہاز، اس بحری جہاز کے اندر ایک کمرہ اوپر والا ہے، ایک کمرہ نیچے والا ہے، اس کے پیسے آپ نے بھی دیے ہوئے، میں نے بھی دیے، ہم محو سفر ہیں۔ جو بندہ اوپر والا ہے وہ بڑے مزے کے ساتھ بیٹھا ہوا، جو نیچے کمرے والا موجود ہے وہ ڈرل مشین اٹھائے اور سوراخ کرنا شروع کر دے۔ کوئی بندہ آ کے اسے روکے کہ تم یہ سوراخ کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہ کیوں، میری مرضی، یہ کمرہ میرا ہے، جہاز میرا ہے، میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں۔ تو کوئی بھی سمجھدار انسان اسے سوراخ نہیں کرنے دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوگا کہ تم جو ڈوبے صنم، ہم جو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے، یعنی وہ سب کو ڈبوئے گا، اپنا بھی کھانا خراب کرے گا اور دوسروں کو بھی تباہ و برباد کرے گا۔ یہی بالکل اصول معاشرے کے اندر ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اگر تم برائی سے نہیں روکو گے تو معاشرے کے ساتھ ساتھ تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ جی ناظرین، ارشاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع رساں ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آئیے سنتے ہیں آج کا نعت کلام۔ تجھ کے سونے دے بوے تے نگاواں ہوندیاں ویکھی، تجھ کے سونے دے بوے تے
ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਮੰਗ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਮੰਗ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਝੁਕ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹੋਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਮੰਗ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਮੰਗ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਤਾਵਾਂ ਹੋਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਹਯਾ ਕਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਹਰਦਮ ਹਯਾ ਕਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਹਰਦਮ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਿਆ ਹਯਾਵਾਂ ਹੋਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਿਆ ਹਯਾਵਾਂ ਹੋਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਮੰਗ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਤਾਵਾਂ ਹੋਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਮੰਗ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਤਾਵਾਂ ਹੋਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਅਦਬ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਰਾ ਤੇ ਹੈ ਦਰਦਾ ਅਦਬ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਰਾ ਤੇ ਹੈ ਦਰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਮੰਗ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਤਾਵਾਂ ਹੋਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀ सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, सूफियाना रवायात में इस आला वस्फ यानी अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को कैसे उजागर किया जाता है? हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। अल्लाह ताला ने भी कलाम मुक़द्दस में इस हकीकत को यूँ बयान किया कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लामा ने तर्जुमा किया कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, सूफिया कराम बुजुर्गान दीन
ان کا توڑنا بچھونا ہی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دین متین لے کے آئے اس سے ساری مخلوق فیض یاب ہوئی، لیکن بالخصوص جو اصحاب صفہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہنے والے، جنہوں نے بہت ساری دنیاوی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو دین سیکھنے اور اس کو سکھانے کے لیے وقف کیا، جہاں حکم ہوتا وہاں نماز کے لیے بھی جاتے، تعلیم کے لیے بھی، تبلیغ کے لیے بھی، جہاد کے لیے بھی۔ تو اس اعتبار سے صوفیاء انہی کے نقش قدم پر ہیں کہ ان سرکار کا بھی یہ فرمان ہے کہ الفقر فخری۔ تو انہوں نے تو راستہ ہی اس لیے اختیار کیا ہے کہ وہ دین کو سیکھیں اور آگے اس کو سکھائیں۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اسی کام میں لگا رہے، نیکی کا حکم دیتا رہے، برائیوں سے روکتا رہے۔ تو صوفیاء کرام بزرگان دین جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے ایسے سانچے میں ڈالا کہ پہلے وہ خود اس سے فیض یاب ہوئے۔ انہوں نے قرآن و سنت کے احکامات کو اپنے وجود پہ لاگو کیا، نافذ العمل کیا، اپنے ظاہر کو شریعت کے ظاہر کے سانچے میں ڈالا، اپنے باطن کو، قلب و روح کو شریعت کے باطن کے سانچے میں ڈالا، اور وہ جو قدورتیں ہوتی ہیں، جو قلب و روح کو جو بیماریاں لگتی ہیں، حسد کی، کینے کی، لالچ کی، تکبر کی، گندی خواہشات کی، منافقت کی، کفر و شرک کی، ان کو ان سے پاک کیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، تسبیحات پڑھتے ہوئے، اور خود جو ہے ان احکامات پہ عمل کرتے ہوئے امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، توکل، شرم و حیا۔ تو اس اعتبار سے صوفیاء کرام جو ہیں وہ صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ وہ اپنا کردار پیش کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام جو ہے وہ اخلاق کے زور سے پھیلا، تو اخلاق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی نبی نے آنا ہی نہیں۔ تو آپ کے بعد یہ فریضہ جو ہے یہ علماء دین، علماء حق، صوفیاء کرام بزرگان دین نے سر انجام دیا۔ اور دیکھیں بالخصوص پاک و ہند کے اندر جو ہے یہاں کسی باضابطہ نبی رسول کے آنے کے کوئی تاریخی شواہد نہیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ دین کی رونقیں ہمیں اس خطے میں نظر آتی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اندلس اور اسپین کم و بیش 800 سال مسلمان حکومت کرتے رہے، لیکن جس وقت کفر آیا اور اس نے آ کر جڑ سے اکھاڑ دیا، ہر نشان مٹا دیا۔ پاک و ہند میں بھی انگریز 200 سال ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے، ہندو 5 گنا زیادہ تھے، لیکن یہاں صوفیاء کرام بزرگان دین نے ایک ایسا عملی کردار پیش کیا، اخلاق پیش کیا، جس کو قرآن نے کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے دین کی طرف بلایا، حکمت اور دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحتوں کے ساتھ۔ جس آپ نے حدیث شریف پڑھی، سرکار نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، بشارتیں سناؤ، نفرتیں پیدا نہ کرو، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو۔ تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور کردار کو دیکھیں تو آپ نے جس طرح ایک اچھا اخلاق پیش کیا، ہمسائے کے حقوق، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پہ شفقت، بلکہ ایک حدیث شریف میں سرکار فرماتے ہیں علی اگر تیری کوششوں سے ایک بندہ بھی جنت رسید ہو گیا، راہ حق پہ چل پڑا، بھئی تیری بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو ان کا اوڑھنا بچھونا ہی یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف اپنے آپ کو ہر گندگی الائی سے پاک رکھیں، ہر منکر سے بچا کے رکھیں، ہر خیر پہ عمل کریں، بلکہ جتنے اپنے پاس ہیں، جو ہمارے قریب آتا ہے، وہی اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کرداروں میں بھی اجاگر کریں، دلوں کی بھی تطہیر کریں۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم کی بیماریاں ڈاکٹر اور طبیب ٹھیک کرتے ہیں، قلب اور روح کی بیماریاں یہ اہل اللہ کی مجلس صحبت سے ہوتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین فاسألوا اہل ذکری ان کنتم لا تعلمون۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں۔
جی ناظرین، اولیاء کرام ہمیشہ معاشرتی برائیوں کے سدباب میں لگے رہتے ہیں۔ وہ اس آیت کریمہ کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے نظر آتے ہیں کہ تمام مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق کار اور ساتھی ہیں، اور حکم دیتے ہیں اچھائی کا اور روکتے ہیں برائی سے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقفہ ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کے آخر میں اپنا آخری سوال اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے پوچھتے ہیں، اور ہمارا آج کا آخری سوال یہ ہے: نوجوان نسل میں ہم اس اسلامی وصف یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ پروفیسر یاسین مون صاحب پلیز۔ جی، قرآن کریم اس بارے میں ہمیں بہترین سی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک خوبصورت سی آیت ہے، هو الذی بعثهم فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس کے اندر پوری کائنات کا ایک بہترین سا فلسفہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب اپنے شاگردوں کو یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تربیت کیا کرتے تھے، تو سب سے پہلے هو الذی بعثهم فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر تزکیہ نفس کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر علم و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ دنیا جہان کے سب سے بہترین انسان۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا طریقہ تعلم بڑا خوبصورت سا ہے، جیسے اقبال نے کہا تھا بڑی خوبصورت انداز میں: سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ نوجوان نسل ہی اگر اس کام میں لگ جائیں، اس کے لیے تین ایک خوبصورت سا سہ نکاتی ایجنڈا ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ دعوت الی الخیر، قرآن کریم فرقان حمید کی دعوت۔ اس کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر کرنا۔ جب اپنے آپ کو انسان بہتر کرتا ہے تو پھر وہ دوسروں کے لیے بھی مفید ہو سکتا ہے۔ گویا ثابت یہ ہوا کہ اگر انسانی معاشرے کے اندر نوجوان اپنا تزکیہ نفس کر لیں، اپنے آپ کو بہتر کر لیں، تو یقینی طور پر یہ معاشرہ خوشحال بھی ہو سکتا ہے اور دوسروں کی رہنمائی کا فریضہ بھی وہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ ناظرین، خود کی بہتری سے معاشرے کی بہتری شروع ہوتی ہے۔ ہم اپنے دوسرے معزز مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروفیسر، آپ اس ضمن میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو نوجوان طبقہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے کسی بھی معاشرے کے لیے، کہ ان کی تربیت اصلاح جو ہے گویا کہ آنے والی پوری نسل کو محفوظ کرنا۔ تو اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پہلی ضرورت جو ہے کہ علم ہو۔ علم ہو، پھر نہ صرف علم ہو بلکہ اس کے ساتھ عمل بھی ہو، پھر نہ صرف عمل ہو بلکہ اس کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی ہو۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں جب ہم اپنے بچوں میں انکلکیٹ کریں گے، جب ہم ان کے وجود کا اس کو حصہ بنائیں گے، تو وہ جبریل امین علیہ السلام نے تو نہیں آ کے بنانا، وہ کوئی ہوائی مخلوق نے آ کے نہیں کرنا۔ یہ ڈیوٹی جو ہے مجھے سارا انجام دینی ہے، آپ کو سارا انجام دینی ہے۔ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ دیکھو نا، فرمایا کہ تم مسجد میں جاؤ، بچے کو ساتھ لے کے جاؤ تاکہ اسے پتہ چلے تہذیب حجازی کیا ہے۔ تم عمرے کے لیے جاؤ، بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ، جو کچھ وہ وہاں خود دیکھ کے سیکھیں گے۔ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، وہ کردار سے جب ساری چیزیں گزریں گی اللہ کے گھر میں، خانہ کعبہ شریف کا طواف، سرکار کے روزہ انور پہ، جنت البقیع شریف میں وہ جتنی تاریخ اسلامی کی یادگاریں ہیں، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ، تو ان کو ساتھ لے کے جائیں۔ کسی نیک مجلس میں جائیں تو ان کو ساتھ لے کے جائیں، اور ان کو خود ایک ایسا انوائرمنٹ دیں، اپنے گھر کا ماحول دیں کہ سارے بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت کرے۔ اگر کوئی غلطی زیادتی کر رہا ہے تو ان کو آسن طریقے سے اس سے باز رکھا جائے۔ بعض کا گھروں میں دیکھا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبے کا اظہار کرتے ہوئے بہت سے بچوں کے عیب اور کمی باپ سے ان کے باپ سے چھپاتی ہیں، اپنے شوہروں کو نہیں بتاتی کہ اس کی پٹائی نہ ہو۔ یہ کوئی خیر خواہی نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔
یہ زیادتی ہے کہ انسان کسی کمی اور کوتاہی کو دیکھے تو قرآن کے اندر حکم یہ ہے کہ تم اس کو قوت سے روکو. اگر تم سمجھتے ہو کہ نہیں روک سکتے تو اس تک یہ بات پہنچاؤ جو حقیقت میں خیر خواہ ہے, جو گھر کا سربراہ ہے, وہ عند اللہ بھی جواب دہ ہے. معاشرے کے اندر بھی اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو باپ کا گریبان پکڑا جائے گا اور سارا خاندان جو ہے اس کے برے اثرات سے متاثر ہوگا. تو بچوں کی تربیت اصلاح ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بچوں کو کھانے کے لیے سونے کے نوالے دو, لیکن ان کی تربیت اور اصلاح کے لیے شیر کی آنکھ سے دیکھو. تو اس میں نو کمپرومائز. خود پھر سب سے بڑھ کے جو صوفیانہ روایت میں کہ ان کو رزق حلال کھلائیں, ان کو رزق حلال دیں, کیونکہ وہ پاکیزگی, وہ طہارت وہ پیدا کرے گا بچوں کے دل میں. جب ان کے اندر روشنی ہوگی تو باہر پھیلائیں گے. اگر اندر ہی گندگی ہے تو انہوں نے باہر کی کیا انہوں نے پھیلانا ہے. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پھر اساتذہ جو ہیں وہ اپنے کردار سے, عمل سے, دیکھو خالی واضح جب کرتے جائیں سگریٹ نوشی بڑی نقصان دہ ہے, یہ جان لیوا ہے, شراب بڑی غلط ہے, اور بچوں کو پتہ چلے کہ سٹاف روم میں اساتذہ خود سگریٹ پی رہے ہیں اور وہ چین سموکر ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں, ٹانگیں بھی ایک دوسرے کی کھینچ رہے ہیں, لیگ پولنگ بھی ہو رہی ہے, سازشیں بھی ہیں, شرارتیں بھی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے بچے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے وہ بری چیزیں ہیں. اسی طرح علماء اور مشائخ کی ذمہ داری ہے وہ بھی اپنے جو فروئی اختلافات ہیں اس کو آواز دینے کی بجائے اور سر عام سپیکروں میں اور بڑے بڑے اسٹیج لگا کر جو ہے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہوئے جو ہے وہ ایسی گفتگو بعض کا زبان استعمال کر لیتے. ٹھیک ہے وہ حق پہ ہیں, لیکن وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ احسن سپرلیٹو ڈگری اللہ نے استعمال. اگر مجادلہ بھی کرنا ہے احسن, ایسا نہ ہو کہ وہ آپ خیر خواہی کرتے ہوئے آپ بدتمیزوں کے زمرے میں آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نام لے کے کسی پہ لعنت نہیں کی, کبھی آپ نے گالی گلوچ نہیں کی, کبھی کوئی نان پارلیمنٹری لفظ آپ کی زبان اقدس سے ساری زندگی استعمال نہیں ہوا, بلکہ آپ نے عفو درگزر کا, آپ نے اچھی نصیحت کا. بات مشہور ہے کہ نوجوان آیا, اس نے کہا کہ حضور اسلام میں رہتے ہوئے مجھے گناہ کی اجازت دے. سرکار نے فرمایا اس کو بٹھایا, پانی پلایا. ہاں ہاں کیا مطالبہ ہے؟ اس نے کہا جی یہ میرا. تو سرکار نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے, تمہاری بہن کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, پھپھو کے ساتھ, خالہ کے ساتھ, سارے حرمت کے رشتے گنوائے. اس نے کہا نہیں نہیں حضور میں نہیں یہ برداشت کرتا. تو فرمایا جس سے بھی تم زیادتی کرنا چاہتے ہو سکتا ہے کسی کی ماں ہو, کسی کی بیٹی ہو, کسی کی بہن ہو, کسی کی پھپھو ہو. تو وہ فوراً اسے حضور مجھے معاف کر دیں, میں نے غلط مطالبہ کیا ہے. تو آپ جو ہے حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, تو بچوں کی تربیت علماء بھی, مشائخ بھی, حکمران طبقہ بھی اور میڈیا جو ہے وہ سارے جب مل کے کاوش کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا جو علامہ اقبال نے کہا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساکی بے شک. ناظرین, ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پرچار اپنے کردار و عمل سے کرنا ہوگا, صرف باتوں سے نہیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے جو نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے وہ زمین پر اللہ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب کا جانشین ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, پروگرام سے متعلقہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ اپنے سوالات کے ذریعے ہمارے معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہو رہا ہے. پروگرام کے آخر میں آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے, اور ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. کنڈے اتے مہر ماوے میں تے کدوں دی کھڑی, کنڈے اتے مہر ماوے میں تے کدوں دی کھڑی, کنڈے اتے مہر ماوے
ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖੜੀ ਖੜੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਨੇਰੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚੜੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਨੇਰੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚੜੀ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਰ ਮਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖੜੀ। ਘੜਿਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਹੀ ਵੇਖ ਲਾਵਾਂ ਅਜ, ਘੜਿਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਹੀ ਵੇਖ ਲਾਵਾਂ ਅਜ, ਸੋਹਣੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਹਜ, ਸੋਹਣੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਹਜ, ਮੈਨੂੰ ਡੋਬਣਾ ਬਚਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਡੋਬਣਾ ਬਚਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰੀ, ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਰ ਮਾਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖੜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਚਾ ਹਾਂ ਨਕਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਛਾਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਚਾ ਹਾਂ ਨਕਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਛਾਣ, ਉੱਤੋਂ ਰਾਤ ਹੈ ਵੀ ਕਾਲੀ ਚੜਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੂਫਾਨ, ਉੱਤੋਂ ਰਾਤ ਹੈ ਵੀ ਕਾਲੀ ਚੜਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੂਫਾਨ, ਅਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਡੋਬ ਜਾਣਾ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ, ਅਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਡੋਬ ਜਾਣਾ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ, ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਰ ਮਾਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖੜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕੇ ਘੜਿਆ ਮੂੰਹ ਨਾ ਤੂੰ ਮੋੜ, ਮੈਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਨੀਤ ਨਾ ਤੂੰ ਤੋੜ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕੇ ਘੜਿਆ ਮੂੰਹ ਨਾ ਤੂੰ ਮੋੜ, ਮੈਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਨੀਤ ਨਾ ਤੂੰ ਤੋੜ, ਜਿੰਦ ਯਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅੱਖ ਜਿੱਦੇ ਨਾ ਲੜੀ, ਜਿੰਦ ਯਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅੱਖ ਜਿੱਦੇ ਨਾ ਲੜੀ, ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਰ ਮਾਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖੜੀ, ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਰ ਮਾਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖੜੀ। ਜੇ ਕਰ ਲੱਭਣਾ ਈ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਗੌਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, ਜੇ ਕਰ ਲੱਭਣਾ ਈ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਗੌਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਸਭ ਦੇ ਦੇਵਨ ਕਾਜ ਸੰਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਸਭ ਦੇ ਦੇਵਨ ਕਾਜ ਸੰਵਾਰ, ਫੜ ਲੈ ਗੌਸ ਦਾ ਤੂੰ ਪੱਲਾ, ਫੜ ਲੈ ਗੌਸ ਦਾ ਤੂੰ ਪੱਲਾ, ਹੋ ਜਾ ਖੋਟਿਓਂ ਖਰੀ, ਫੜ ਲੈ ਗੌਸ ਦਾ ਤੂੰ ਪੱਲਾ, ਹੋ ਜਾ ਖੋਟਿਓਂ ਖਰੀ, ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਰ ਮਾਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖੜੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਨੇਰੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚੜੀ, ਨੇਰੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚੜੀ, ਨੇਰੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚੜੀ।